बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। शिया धरने, सुन्नी धरने, मजलिस वहदत मुस्लिमीन के धरने, अहले सुन्नत वल जमात के धरने, अल्लामा हसन जफ़र नकवी साहब के धरने, या राजा नासिर अब्बास साहब के धरने, और दूसरी जानिब अहमद लुधियानवी साहब के धरने, औरंगज़ेब फारूकी साहब के धरने। ये जब बहस हो रही है तो मामला होता है बहुत हसास। हमारे यहाँ अहले तशय्यो, अहले सुन्नत वल जमात जब आमने सामने हों, हम इस तरह की बहस के मामला देखें तो ये हसास मामला होता है। और ये हसास मामला इस वक्त हमें कराची में नजर आ रहा है। इससे पहले हम मुसलसल इस मामले को मुल्क में अक्सर व बेशतर देखते ही रहते हैं। पाड़ा चिनार की सूरत हाल में हमने गुज़श्ता कुछ अरसे में इसे बार बार देखा है, और अब हम कराची में इस सूरत हाल को देख रहे हैं। हुआ ये कि गुज़श्ता रोज कराची पुलिस के चीफ जावेद आलम ओढो ने ये कहा कि जो शहर के 12 मकामात पे धरने हैं, इन धरनों की वजह से शहर के बासियों को आमदोरफ्त में, गाड़ियों में, ट्रैफिक की रवानी में खलल पड़ रहा है और शहरी तंग हो रहे हैं। तो अपीलें हमने करके देख ली, अब हम इनको बजोर ताकत उठाएंगे, कानून अपना रास्ता लेगा। रिएक्शन आया और ठीक ठाक रिएक्शन आया। रिएक्शन आने के बाद कराची पुलिस के तर्जुमान ने कहा कि नहीं, बयान जो है वो सियाको सबाक से हटकर लिया गया है, ऐसा नहीं होने जा रहा। लेकिन आज सुबह जब इन तमाम कैंप्स में 12 मकामात पर शुरका की तादाद अलसुब बहुत थोड़ी थी, तो फिर हुआ ये कि लाठीचार्ज भी हुआ, गिरफ्तारियां भी हुई, वाटर कैनन भी तैयार की गई, और फिर तमाम शुरका को धरनों के उठा दिया गया। हमारे सामने खबर आई, धरने मुंतशिर कर दिए गए हैं। माजरा ये था कि एक जानिब शहरियों की तकालीफ की बात हुक्काम कर रहे थे, दूसरी जानिब ये कहा जा रहा था कि अहले सुन्नत वल जमात ने भी कह दिया कि हम शहर के इन 12 के मुकाबले में 5 गुना ज्यादा धरने देंगे 60 मकामात पर। वो 12 मकामात पर हैं, हम 5 गुना ज्यादा 60 मकामात पर धरने देंगे, ये बता दिया गया था। अब जब ये सूरत हाल थी तो ये धरने खत्म करा दिए गए, ये ऐलान हुआ, टेलीविजन चैनल्स पे ब्रेकिंग चली, सोशल मीडिया भर गया खबरों से। लेकिन उसके फौरी बाद बताया गया धरने वापस शुरू हो गए हैं, धरने जारी रहेंगे, और ये धरने कराची के साथ साथ अब मजीद शहरों में भी दिए जाएंगे। कराची में जितने मकामात पर धरने थे वो अपनी जगह होंगे। अहले सुन्नत वल जमात वालों ने 3 बजे का वक्त दिया था, 3 बज गए और उनकी जानिब से जो धरने थे वो शुरू हो गए। अब अहले सुन्नत वल जमात वालों ने क्या कहा? उन्होंने कहा शहर को यरगमाल बनाने वाले धरनों को फिलफौर खत्म किया जाए। यानी इनके धरनों का पहला मकसद 12 मकामात पर मजलिस वहदत मुस्लिमीन अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब के कहने पर जो धरने हो रहे हैं, उन धरनों को खत्म कराना पहला मुतालबा था। दूसरा मुतालबा, अब आपको इलाकों के नाम और उनके साथ जो अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं वो याद रखने। दूसरा मुतालबा है अपर कुरम में फौजी ऑपरेशन किया जाए, अपर कुरम में फौजी ऑपरेशन किया जाए। तीसरा मुतालबा है असलहा बंकर मोर्चों का खात्मा किया जाए। चौथा मुतालबा है पारा चिनार में फौजी ऑपरेशन किया जाए। अपर कुरम में फौजी ऑपरेशन, पारा चिनार में फौजी ऑपरेशन। पांचवा मुतालबा है ईरानी दहशतगर्दों को लगाम दिया जाए, ईरानी। फिर उसके बाद छठा मुतालबा है अहले सुन्नत के जख्मियों और शहदा की वर्सा को मुआवजा अदा किया जाए। अब ये मुआवजा भी अहले सुन्नत के जख्मियों और शहदा के वर्सा को, जो माली नुकसान घरों, दुकानों और बाजारों का किया गया, उसका इजाला किया जाए। अपर कुरम और गिरदो नवाह के इलाकों में जिन अहले सुन्नत को जबरी बेदखल किया गया है, उन्हें बाहिफाजत वापस अपने इलाकों में आबाद किया जाए। तो ये तमाम के तमाम एंटी शिया मुतालबात की सूरत में हमें चीजें नजर आ रही हैं, या प्रो सुन्नी मुतालबात की सूरत में हमें चीजें नजर आ रही हैं। अब ये धरने भी शुरू हो गए हैं। तो कराची में अहले सुन्नत धरने, शिया धरने, और कराची की सूरत हाल और ज्यादा कराची वालों के लिए, जिसे कहा जा रहा था कि बुरी है, वो और ज्यादा बुरी होती हुई हमें नजर आएगी। दोनों जानिब से पूरा पूरा जोर लगाया जाएगा। अब मैंने आपसे कहा था अपर कुरम, पारा चिनार, यहां पर फौजी ऑपरेशन, इस सूरत हाल को याद रखिएगा। पारा चिनार, अपर कुरम, कुरम एजेंसी, ये गुज़श्ता कुछ दिनों से मुसलसल खबरों में है, कुछ बरसों से मुसलसल खबरों में है। 21 नवंबर के बाद से तो बेतहाशा खबरों में है। 21 नवंबर को क्या हुआ था? 21 नवंबर को हुआ ये कि काफिला जो कुरम में दाखिल हो रहा था, उस काफिले को गोलियों से भून दिया गया। 60 के करीब शहादतें कम अज कम उसमें हुई थी, और उन शहादतों के बाद
ہمیں یہ پتہ چلا کہ اونچے مقامات پر بیٹھے ہوئے افراد نے مورچے لگا کر فائرنگ کی ہے، گاڑیوں پر فائرنگ ہوئی ہے، اور یہ 4 کلومیٹر تک جانے والے قافلے کو مختلف مقامات پر موجود لوگوں نے گولیوں سے نشانہ بنایا ہے۔ یہ تمام چیزیں ہو گئیں، پھر اس کے بعد کرم کی صورتحال کو قابو کیا جائے، حکومت اپنی کوشش کر رہی تھی، زوما جا رہے تھے، بات کر رہے تھے، اور وہاں پر جرگہ ہو۔ ہم نے ایسے ہتھیاروں کا استعمال دیکھا جیسے لگتا تھا باقاعدہ کوئی جنگ ہو رہی ہے، وار زون کی جو فوٹیج ہم دیکھتے تھے نا، اس طرح کی کہ ایک لائن ہے مسلسل گولیوں کی، گولوں کی روشنی کی جو چلتی چلی جا رہی ہے، دوسری طرف جا کر گر رہی ہے۔ یہ تمام ہم نے چیزیں وہاں دیکھی۔ اب ہوا کیا ہے، 21 کے بعد 12 تاریخ آئی اکتوبر کی، اور اس موقع پر ہمیں یہ پتا چلا کہ اب کی بار پھر شہادتیں ہوئی ہیں، درجن کے قریب شہادتیں، اور پہلے جو نشانہ بنائے گئے تھے وہ تھے اہل تشیع، جو 12 کے آس پاس نشانہ بنائے گئے وہ تھے اہل سنت، اور اس لڑائی کی ہمارے سامنے وہی صورتحال جو کرم سے پارا چنار سے اکثر آتی ہے وہ ہمارے سامنے آئی۔ پہلے اس علاقے کی جو تقسیم ہے آبادی کی، اور جو اس علاقے کا جغرافیہ ہے، اس کو ذرا سمجھ لیجئے۔ سب سے پہلے اس میں اوپر ہے اپر کرم، یہ جو مطالبات ہیں اہل سنت والجماعت کے، ان میں بھی کہا جا رہا ہے اپر کرم میں فوجی آپریشن کیا جائے۔ اپر کرم کی جو آبادی ہے وہ کم و بیش پلس مائنس تھوڑا بہت غلط ہو سکتا ہے 65% کے قریب شیعہ آبادی ہے۔ اس کے آس پاس جو گاؤں ہیں 100 کے قریب، ان میں کچھ 90% کے قریب گاؤں شیعہ آبادی کے گاؤں ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے سینٹرل کرم۔ یہ جو سینٹرل کرم ہے ڈسٹرکٹ کرم کے 3 حصوں میں دوسرا حصہ، اس میں آبادی کا مکس ہے، مگر اس مکس میں بھی برائے نام سے فرق کے ساتھ شیعہ آبادی زیادہ بتائی جاتی ہے۔ پھر ہے لوور کرم۔ لوور کرم کی جو آبادی کی تقسیم ہے اس میں کچھ 65% کے قریب سنی آبادی ہے، 35% کے قریب شیعہ آبادی ہے، تو اوورال یہاں میجورٹی شیعہ آبادی کی ہے۔ کرم ہے کیا؟ پہلے اس کو کہتے تھے ہم ایف آر کرم، فرنٹیئر ریجن کرم۔ پھر یہ خیبر پختونخوا میں جب سب کچھ ضم ہو گیا تو اب یہ خیبر پختونخوا کا حصہ ہے، اب یہ قبائلی علاقہ نہیں ہے۔ یہ کرم پشاور سے کچھ 3.5-4 گھنٹے کی ڈرائیو پر افغانستان کی سرحد کے ساتھ ایسے ہے کہ یہ افغانستان میں داخل ہے بڑی حد تک۔ اس کے 3 طرف افغانستان ہے، اور یہ جو پاکستان کے خیبر پختونخوا کے اس علاقے سے پاکستان کے اس حصے میں جانے والا راستہ ہے یہ ایک ہے، تو 3 جانب افغانستان، اور اس کے بعد ایک جانب ہے ہمارا خیبر پختونخوا کا اس سے جڑا ہوا حصہ۔ تو یہاں پر سینٹرل کرم کے بارے میں یہ جان لیجئے کہ یہاں بہت بڑی تعداد میں ایسے ایلیمنٹس موجود ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں ملیٹنٹ ایلیمنٹس۔ یہ چونکہ پہلے تمام ہمارے جو قبائلی علاقے ہیں، تیرا ویلی ہوئی، میران شاہ ہوا، وزیرستان، شمالی وزیرستان، جنوبی وزیرستان، جو ہم مسلسل خبروں میں سنتے رہتے تھے، یہاں شدت پسند عناصر، دہشت گرد عناصر، ملیٹنسی کے عناصر، اور ہم نے ان کے نام بھی مسلسل بدلے ہیں۔ ہم انہیں کہتے تھے طالبان، پھر ہم انہیں کہتے تھے تحریک طالبان پاکستان، پھر ہم نے ان کا نام رکھا کالعدم تحریک طالبان پاکستان۔ آج کل ان کے لیے نام استعمال ہوتا ہے فتنہ الخوارج کا۔ تو یہ ہم نے ان کے نام مسلسل بدلے ہیں۔ یہاں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ایلیمنٹس جو ہیں بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں، اور ان ایلیمنٹس نے یہاں پر اہل تشیع آبادی کو بار بار نشانہ بنایا ہے۔ سال 2000 میں کوشش یہ کی گئی کہ اس علاقے کی جو آبادی کی تقسیم ہے اس کو بدلا جائے۔ اب اس کی زیادہ حساس ڈیٹیل میں نہ بھی جائیں تو اتنا جان لیجئے کہ ایک باقاعدہ حملے کی منصوبہ بندی کی گئی تھی، اور وہ حملے کی منصوبہ بندی جو تھی وہ غلط ثابت ہوئی، اور وہاں پر وہ لوگ جو حملہ کرنا چاہتے تھے ان کے خلاف فورسز نے، مقامی آبادی نے کارروائی کی، اور وہ ایک مقامی ٹھکانے پر محصور ہو کر رہ گئے، پھر وہاں نشانہ بنے اور سب کے سب جانوں سے گئے۔ تو جو آبادی کی تقسیم پوری طرح سے بدلنے کی کوشش تھی وہ کوشش ناکام ہوئی تھی۔ اب اس وقت جو صورتحال ہے اس میں مجلس وحدت مسلمین علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کے احکامات کے تحت پورے کراچی میں، اور وہاں مرکزی جو دھرنا ہے پارا چنار میں، اس کے مطالبات یہ ہیں کہ رستہ کھولا جائے۔ اس کے مطالبات یہ ہیں کہ کرائسس ہے، المیہ ہے جو جنم لے رہا ہے۔ ہمارے سامنے 102 بچوں کی لسٹ ہے سوشل میڈیا پر، اور وہاں سے معلومات کا حصول پوری طرح سے ممکن نہیں ہے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ دواؤں کی قلت سے، خوراک کی قلت سے وہاں جانے جا رہی ہیں، اور 102 بچوں کی وہاں پر اموات ہو چکی ہیں۔ شہادتیں دونوں جانب ہوئی ہیں۔
اور جب ہم کہتے ہیں شہادت تو کیا یہ ملک کے لیے لڑتے ہوئے جان دینے والے لوگ ہیں؟ نہیں، لیکن دونوں جانب جب گولی چلا کر کوئی جان سے جاتا ہے تو شہادت کی مختلف اقسام میں یہ شہادت کی کیٹیگری میں ہی فال کرتے ہیں۔ اب ان حالات میں میری وہاں پر موجود لوگوں سے اس تمام صورتحال کو سمجھنے کے لیے جو بات ہوئی، اس میں مجھے یہ پتا چلا کہ حالات کچھ اس طرح کے ہیں کہ اہل تشیع آبادی کو سنی آبادی سے کوئی پرابلم نہیں ہے، سنی آبادی کو اہل تشیع آبادی سے کوئی پرابلم نہیں ہے۔ تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ افغانستان سے ایسے ایلیمنٹس، کیونکہ افغانستان سے بالکل جڑا ہوا ہے، جو پاکستان میں بدامنی پھیلاتے ہیں، وہ یہاں آتے رہے ہیں، یہاں آتے ہیں اور انہوں نے یہاں پر بدامنی کے واقعات کیے ہیں۔ پھر امن کے ان دشمنوں کے ساتھ ساتھ اس علاقے کو یہ جان لیجئے کہ بڑی امپورٹنس حاصل ہے اپنی لوکیشن کی وجہ سے۔ یہاں پر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ چین کا انٹرسٹ ہے، چین سی پیک کے سلسلے میں افغانستان میں جو داخل ہونا چاہتا ہے، بہترین لوکیشن ہے۔ اس علاقے میں امریکہ کا انٹرسٹ ہے، امریکہ واپس افغانستان میں کارروائیاں کرتے ہوئے جو عزائم رکھتا ہے، جو مقاصد حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے یہ جگہ اپنی لوکیشن کے حساب سے بہترین ہے۔ برطانیہ کے ایک تجزیہ کار کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا کہ یہاں غالباً امریکہ کو کچھ ٹھکانہ دینے پر بات ہو رہی ہے۔ ابھی ہمارے حکام اس سلسلے میں کوئی بھی آفیشل بات نہیں کر رہے، مگر اس علاقے کی لوکیشن بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے، اور یہ تمام حالات و واقعات بتاتے ہیں کہ یہاں ایک بڑی کارروائی ہوگی۔ اس بڑی کارروائی کے نتیجے میں آپ یہ دیکھیں گے کہ دونوں جانب کے ایلیمنٹس کو سیٹل کیا جائے گا، اور یہاں ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر پھر حالات قابو میں رکھنے کے لیے جو انتظامات کیے جائیں، اس کے نتیجے میں صورتحال بہت زیادہ بدل جائے اور کافی کچھ چینج ہو جائے۔ سوشل میڈیا پر جب میں گزشتہ روز الگ نیوز کے لیے ویڈیو کرتے ہوئے اس صورتحال کی بات کر رہا تھا، ان دھرنوں کے جو مقاصد ہیں ان کے حوالے سے بات کر رہا تھا، اور یہ جو اعتراض تھا کہ پاڑا چنار میں ہونے والی ہلاکتوں پر کراچی میں دھرنے کیوں، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت جب راولپنڈی میں ہوئی تھی تو کراچی میں احتجاج کیوں کیا گیا تھا؟ تو مجھے کچھ لوگوں نے کہا کہ تم زینب یون کے دہشت گردوں کے حامی ہو۔ اب زینب یون کو چیک کیا گیا تو یہاں زینب یون کا کوئی دفتر نہیں ہے، یہاں زینب یون کی کوئی تنظیم نہیں ہے۔ زینب یون شام میں بنائی گئی تھی، جو مقدس مقامات ہیں ان کی حفاظت کے لیے ایک تنظیم تھی، اور زینب یون ہوئی، فاطمیون ہوئی یا دیگر، ان کے یہاں کچھ ایک دو اکا دکا ایلیمنٹس کبھی کبھار ان کے بارے میں بات تو ہو سکتی ہے، لیکن کیا ان کا کوئی عہدیدار ہے؟ تو ایسا یہاں پر نہیں ہے۔ یہ میں مقامی سورسز سے بڑی ڈیٹیل میں ہونے والی بات چیت کے بعد آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں صورتحال۔ اب یہاں پر اس وقت آپ دیکھیے کہ وہ طالبان کمانڈرز جنہوں نے سرنڈر کر دیا تھا، ان میں کاظم ہوا، اس کے علاوہ نور رحمان ہوا، یہ وہ لوگ ہیں جو اب بھی گزشتہ کچھ عرصے میں ہونے والی کارروائیوں میں الزام لگایا جاتا ہے کہ ملوث ہیں۔ پھر اس کے بعد اس وقت سابق وفاقی وزیر ساجد طوری، آغا مزمل حسین، یہ اس تمام صورتحال کو جو جرگہ ہو رہا ہے، حالات قابو کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، اس صورتحال کو سنبھالنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن جس طرح کے حالات باہر ہیں اور ان کا جو امپیکٹ پارا چنار پر جا رہا ہے، اور جو پارا چنار کی سچویشن ہے، لوکیشن ہے، اس کی بنیاد پر کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جن کی وجہ سے یہ قابو میں نہیں آ رہا، ملیٹنسی خاص طور پر قابو میں نہیں آ رہی، اور ملیٹنسی جلد قابو میں آ سکے اس بات کے امکانات بھی بہت تھوڑے ہیں۔ کیا یہ شیعہ مسئلہ ہے؟ کیا یہ سنی مسئلہ ہے؟ کیا یہ ایک دوسرے کو برداشت نہ کرنے کا مسئلہ ہے؟ یقین جانیے میں مقامی آبادی میں دونوں لوگوں سے، شیعہ سنی دونوں ایلیمنٹس سے، اور کراچی میں بھی ایسے لوگوں سے بات کرنے کے بعد آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ اس سے زیادہ کچھ اور مسئلہ ہے۔ اس کا جو تعلق ہے وہ مقامی مسائل سے، فرقہ واریت سے بہت تھوڑا ہے، اور دیگر معاملات سے بہت زیادہ ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔